HBL लाया हज के फरीजे को पूरा करने का आसान तरीका। हुकूमत पाकिस्तान की हज स्कीम की दरख्वास्त 16 से 31 मार्च तक हमारी 1700 से जायद ब्रांचेज में बाआसानी जमा करवाएं और हज करने की सादत हासिल करें। HBL इस्लामिक बैंकिंग, मुतवाज़न जिंदगी के लिए। HBL लाया हज के फरीजे को पूरा करने का आसान तरीका। हुकूमत पाकिस्तान की हज स्कीम की दरख्वास्त 16 से 31 मार्च तक हमारी 1700 से जायद ब्रांचेज में बाआसानी जमा करवाएं और हज करने की सादत हासिल करें। HBL इस्लामिक बैंकिंग, मुतवाज़न जिंदगी के लिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। तमाम हम्द उसी खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरे साथ माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के मुक़्तदर उलमा, जिनका डॉक्टर सैयद इमरान तारुफ भी करवा चुके हैं, मौजूद हैं। मरहलावार हम उनसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, ये महीना जिस तरह मैंने कहा कि तज़किया करने आता है, मुताहर करने आता है, मुशफ़्फ़ा करने आता है, आम से आम आदमी भी इस महीने में मैंने देखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा जैसे उसकी रहमत अपनी आगोश में हर एक को ले लेती है। हज़रत ने तो फरमाया कि वो बदनसीब है जो ये महीना पा भी ले और फिर भी अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। बहरहाल अभी मैं ये चाहता हूँ, मुझे बताइए, इसमें रोज़ो शब हैं, लवाज़िमात इज़ाफ़ी भी हैं, क्या एक आसान सा मामूल बताइए मुख्तसर वक्त में कि जिसे हर शख्स अपना ले, उसकी तरफ आ जाए और रमज़ान मुबारक की बरकतें समेट ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। माह रमज़ान के क्या कहने, वो मुबारक महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी तरफ भेजा हुआ मेहमान, ख़ास मेहमान। हाय हाय, वो महीना के जो अल्लाह का महीना है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का महीना है, अल्लाह के पाक कलाम का महीना है। इस महीने को अल्लाह से भी ख़ास निस्बत है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से भी ख़ास निस्बत है, अल्लाह के पाक कलाम कुरान से भी ख़ास निस्बत है, और महबूब खुदा की उम्मत से यानी हम गुनाहगारों से भी ख़ास निस्बत है। तो ये महीना जो है वो महीना जिसके बारे में हदीस में फरमाया कि जब ये महीना आता है तो बाकायदा निदा दी जाती है, बाकायदा सदा लगती है, फरिश्ता सदा लगाता है, या बागियल खैरी अक़बिल व या बागिय शर्री अक्सिर, ए खैर के तलबगार आजा, ए शर के तलबगार रुक जा, कमी कर। यानी ये निदा लगती है, ये सदा लगती है फरिश्ते की तरफ से, और जो जैसे रब ताला शफ़क़त फरमा रहा हो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये रहमत है ख़ास। और फिर इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह की तरफ से नारे दोज़ख से आज़ादी के परवाने तकसीम किए जाते हैं, ओता कहाँ हैं। अब हम लोगों ने जो तैयारी करनी है, उस तैयारी के अंदर इस बात को मलूज़ रखना है कि हमारी जो ज़िंदगी है, प्रैक्टिकली हमारे अमल से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि या बागियल खैरी अक़बिल की सदा पर हमने लब्बैक कहा है, या बागिय शर्री अक्सिर की सदा पर हमने लब्बैक कहा है, कि हमारे जो गुनाहों का जो मीटर चल रहा है वो या तो वो रुक जाना चाहिए, या कम अज़ कम कम हो जाना चाहिए, उसमें तख़फ़ीफ़ आनी चाहिए। हम अपने मामूलात का जायज़ा लें, जहाँ जहाँ हम शरई दायरों से टकरा रहे हैं, कम अज़ कम वहाँ हम शरई दायरों से तसादुम ना करें, अपने अमल की ततहीर का सामान करें। इस रोज़े की जो बुनियादी मकसदियत है, जो रूह है, जो फरमाया गया था लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, तो उस तकवा तक हम पहुँचने की कोशिश करें मरहलावार, कि पहले हमने गुनाह से बचना है, फिर हमने मुश्तबहात से बचना है, फिर हमने गैरुल्लाह से, माँ सिवल्लाह से बचना है। तकवा का आखिरी दर्जा माँ सिवल्लाह से बचने का क्या मतलब, यानी जो काम करना है अल्लाह ही के लिए करना है, जिससे ताल्लुक़ रखना है अल्लाह ही के लिए ताल्लुक़ रखना है। काम हम कोई भी कर रहे हो, लो हमारी खुदा से लगी हो, हथ कम वल दिल यार वल, माँ सिवल्लाह के लिए दिल बयार। वो शेर है ना, माँ सिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। वाह, रूह बकार दिल बयार। क्या बात। काम आप कर रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जो आपका कल्ब है वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। तो इस माह मुबारक की, इस माह मुकद्दस की बुनियादी तैयारी ये है कि हम अपने आमाल का जायज़ा लेकर अपने आमाल में जो कमियां कोताहियां हैं शरई तौर पर, उन कमियों कोताहियों को दूर करें, खैर से जुड़ जाएं, हर सतह पर अल्लाह के साथ लौ लगाएं और अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी, गमखारी, मिलनसारी से
پیش آئے۔ واہ مفتی صاحب بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ اس کو بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، مفتی صاحب کی گفتگو کے تسلسل ہی کو برقرار رکھیں گے۔ مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہ مہینہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی محبت میں ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی ہے، اور یہ تمام کچھ ہم اس بات پر قائل تو ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں ایک ماحول سا بن جاتا ہے عبادتوں کا، لیکن کہیں کہیں پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل اس جانب ٹھیک طرح سے مائل نہیں ہو پا رہا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسی گفتگو فرمائیں کہ ہمیں تحریک ملے اور ترغیب ملے کہ اس بار جو ماہ رمضان آ رہا ہے اس میں ہم نے اس کی برکتوں کو خوب سمیٹنا ہے اور اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اس بارے میں کوئی تحریک دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت آج یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیو ٹی وی کی اور ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے، جس کو پانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب سے دعا کے سلسلے کا آغاز فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کی تیاریاں 2 ماہ پہلے سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جس کے استقبال کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت جان جائے کہ اس ماہ رمضان میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں، تو یہ دعا کرے کہ پورا سال ہی ماہ رمضان رہتا۔ تو اس رمضان کو پانے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں ہمیں ملتی ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ ماہ رمضان کا مقصد ہی یہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں رہتی، لیکن 4 5 6 دن کے بعد پھر ذوق کم ہونے لگتا ہے، اور پھر آخر میں پھر مساجد کی طرف لوگوں کی رغبت ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 2 ماہ پہلے سے، 4 ماہ پہلے سے، رمضان کی آمد سے پہلے سے تیاری نہیں شروع کی ہوئی ہوتی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ ایک کوئی تیز رفتار گاڑی چلا رہا ہو 140 کی سپیڈ پر، اچانک سے آگے بریکر آ جائے تو حادثہ ہو جائے گا، وہ حادثے کا شکار ہوگا۔ تو ہم پورے سال اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے، کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا بھی یہ رمضان سے جو انٹریکشن ہوتا ہے یہ اچانک سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں تو عبادات کے اندر ہمیں ذوق پیدا نہیں ہوتا، استقامت نہیں ملتی۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو پہلے سے عادی بنائیں، کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ ہم اس کا چاند دیکھیں گے، ماہ رمضان ہمیں ملے گا، تو اس سے پہلے سے ہی کوشش کریں، نماز روزے میں اپنا دل لگائیں، عبادات میں دل لگائیں، تاکہ ماہ رمضان کی برکات ہم سمیٹ سکیں۔ کیا بات ہے۔ میں مفتی سید زیغم علی گردیز شاہ صاحب، کیا بات ہے، مطلب مجھے اللہ رب العزت نے اہتمام بھی کتنا زبردست فرمایا۔ رسول اللہ نے جس دعا کی مستقل تاکید فرمائی، تلقین فرمائی، ایک دعا جو بہت زیادہ، انفیکٹ طواف کرتے وقت بھی سب سے زیادہ اس دعا کو مقدم اور فضیلت کے طور پہ یاد کیا جاتا، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 اشرے رب تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ، رحمت والا، فی الدنیا حسنہ مغفرت والا، وفی الآخرۃ حسنہ اور پھر جہنم سے آزادی والا، وقنا عذاب النار۔ اس اہتمام پہ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ سب سے پہلے یہاں پہ موجود تمام شرکاء اور عالم اسلام کو آنے والے ماہ مقدس کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے شاہ نشان طریقے سے اس میں عبادتوں کا اہتمام کرنے اور عبادات کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، بخششیں اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ایک پروانہ لے کر آتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو، یعنی رحمت کو، بخشش کو اور جہنم سے آزادی کو 3 اشروں میں اللہ رب العالمین نے تقسیم فرمایا ہے۔ پورا سال، پوری زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جس طرح رات کے آخری حصے کے متعلق فرمایا کہ اس میں اللہ کی طرف سے اعلان فرمایا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا، رحمت مانگنے والا، اسے عطا فرمایا جائے۔ پھر اسی طرح جمعۃ المبارک کی ایک ساتھ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک ساتھ میں اللہ کی طرف سے اس سے جو چیز مانگی جائے، اللہ کی طرف سے رحمت، بخشش، برکت اور ہر خیر کو بانٹا جاتا ہے۔ جو بھی کسی خیر کا طالب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ واہ۔ لیکن جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا نا کہ ہر چیز کا ایک سیزن اور ایک آفر دی جاتی ہے کہ اگر فلاں مہینے میں، فلاں ساعتوں میں اگر یہ کام کیا جائے تو اللہ کی طرف سے یہ
لوازمات ہوں گے اس سے متعلق جو انعام و اکرام کا سلسلہ ہے. تو اس ماہ مقدس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پہلے عشرے میں رحمتوں سے متعلق فرمایا, دوسرے عشرے کو مغفرت سے, اور تیسرے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا. اور پھر ہر رات میں اللہ کی طرف سے بے شمار افراد کی بخشش فرمائی جاتی ہے. اور فرمایا کہ آخری رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سلسلہ, اور اس سے پہلے بلکہ جس سے متعلق حضور نے استقبال رمضان کا جو خطبہ ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. گزشتہ انبیاء کی امتوں میں ہزار سال عمر والے افراد ہیں جن کی عبادتیں ایک طرف, اور امت محمدیہ کا اگر کوئی شخص اس ایک رات کی عبادت کو پالے گا اور اس کی برکتوں کو پالے گا تو ان 1000 مہینوں کی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو رحمت کا, بخشش کا, مغفرت کا یا جہنم سے آزادی کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اسی تک محصور نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ آخری رات جب آتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پورے مہینے میں جتنے افراد کی مغفرت فرمائی جاتی ہے, جتنوں کو رحمتوں سے نوازا جاتا ہے, جہنم سے آزادی اور خلاصی ہوتی ہے, اس پورے مہینے کی مجموعی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ آخری رات میں یہ رحمت نازل فرماتا ہے, جہنم سے آزادی اور خلاصی کے پروانے عطا فرماتا ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا تھا رسول اللہ یہ شب قدر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, جس طرح مزدور مزدوری کر لے تو اللہ اس کو اس کی اجرت عطا فرمائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس مہینے میں جو اللہ کی مزدوری کرنے والا ہے, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے, اور رمضان کو اس کے تقاضوں کے مطابق پورا کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر پورے مہینے کے مجموعی تعداد کے برابر ہر خیر سے نوازتا ہے. تو اس لیے خیر ہی خیر ہے, رحمت ہی رحمت ہے, جس قدر ممکن ہو عبادت. اور کیا ہی خوشیوں کا موسم ہے, اور علماء کرام کی خوش گفتاریوں کا عالم بھی ہے. اسی عالم میں چاہیں گے کہ 4 چاند لگا دیا جائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروگرام میں شامل کریں گے. میں اپنے ثنا خوانوں سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سب سے اولا جس کے آگے سبھی مشعلیں, ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا
زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا سے اولا اعلی ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. نمکی حسن والا ہمارا نبی. نمکی حسن سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا وہ آدم و نوح سے زیادہ. بلند ہمت بلند ارادہ. وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے. جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ. ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں. ہجوم پیغمبراں ہے اس میں. وہ اس طرف ہے خدا جدھر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات.